बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर, व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको पाकिस्तान में मुल्तान में शाह शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की ज़ियारत करवाएंगे। साथ साथ में हम आपको वो सारी जो प्लेसेस हैं वो भी दिखा रहे हैं। ये शाह शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के इर्द गिर्द के बाग बगीचे हैं। उसके साथ ही बहुत बड़ा किला है जो किला खैबर के नाम से भी मशहूर है, और मोहम्मद बिन कासिम ने ये फ़तह किया था। बड़े राजे महाराजे यहाँ पे रहा करते थे, और बहुत पुरानी बिल्डिंग है। जिस सामने आपके पास ये बिल्डिंग आ गई। हज़रत शम्स तबरेज़ी अल्लाह ताला के बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जो अल्लाह की रज़ा में हर टाइम अल्लाह के ज़िक्र में रहते और फ़कीरी इख्तियार की हुई थी। वो अल्लाह ताला से सवाल करते थे कि अल्लाह जिस हाल में तू मुझे रखेगा मैं राज़ी रहूँगा। एक बार अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आई और उसके जिस्म पर सारे कोड़ हो गया। एक जिस्म में सारी जो स्किन थी, जिल्द थी, वो ख़राब हो गई और कीड़े पड़ गए और बहुत वो कमज़ोर और लाचार हो गया। लोग नफ़रत की वजह से उसके पास से नहीं गुज़रते थे। जो लोग पहले बहुत उसके अकीदतमंद थे वो दूर दूर से चले जाते, और कोई उनको खाना पानी भी नहीं देने आता। लेकिन तवक्कल अल्लाह इतना था हज़रत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह का कि उसने कहा, जब तक अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदा रखा, अल्लाह ताला मेरे खाने का भी इंतज़ाम करेगा, अल्लाह ताला मेरे पीने का भी इंतज़ाम करेगा, अल्लाह ताला मेरा रहने का भी इंतज़ाम करेगा। और ये अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। इसलिए वो अल्लाह पे तवक्कल करके टीलों पे सख्त गर्मी में वहाँ पे पड़े हुए थे, और कोई दूर दूर कोई पानी या कोई खाने पीने की चीज़ नज़र नहीं आती थी। तो इसी तरीके से अल्लाह 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 वो पुकारते रहते, अल्लाह को याद करते। जैसे आजकल फ़लस्तीन के बच्चा शहादत नोश कर रहा है, जहाँ अपने आप की जान बचाते हुए दौड़ रहा है, तो वो हस्बुनल्लाह पढ़ रहे हैं, अल्लाह को पुकार रहे हैं, किसी से मदद नहीं मांग रहे सिवाय अल्लाह के। अल्लाह पर यकीन किए हुए हैं। इस तरह के वली अल्लाह होते हैं। और वो अल्लाह पे तवक्ल का ये हुआ कि कोई बंदा गुज़रा और उसने दूर से गोश्त का एक लोथड़ा जो है कच्चा, वो उनकी तरफ फेंक दिया। उन्होंने बिस्मिल्लाह करके उसको उठाया और अल्लाह की आसमान की तरफ नज़र करके कहा, शुक्र अल्लाह ताला, तूने मुझे खाने को कुछ दिया, लेकिन ये कच्चा है तो मैं ये कच्चा खा नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल और करम से वो जो गोश्त था उस पे धूप की गर्मी, सूरज की गर्मी इतनी पड़ी, उसकी तपश से वो रोस्ट हो गया, पक गया। जैसे ही वो गोश्त नोश फरमाना था, तनावल फरमाना था, तो अल्लाह के फ़ज़ल से एक करिश्मा हो गया कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से उनकी जिल्द ठीक होनी शुरू हो गई। उनकी बीमारी जो है वो उनसे रिकवर होने शुरू हो गए और वो सेहत याब हो गए। अल्लाह ताला हर अपने प्यारे बंदे को आजमाइश में डालता है, बड़े से बड़ा टेस्ट डालता है। जब वो टेस्ट से पास हो जाता है, इम्तहान से पास हो जाता है, तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी सुरखरू करता है, और अल्लाह ताला के पास उसके लिए आखिरत में भी बहुत बड़ा अजर अज़ीम है, बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। तो इस तरह हज़रत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शागिर्द हैं, तो इस तरह वो अल्लाह ताला की राह में लोगों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें बताते, उनको हिदायत की रास्ते पर चलाते, उनकी तालीम और तरबियत करते, और इसी तरीके से वो अल्लाह ताला के राह में चलते चलते अल्लाह को प्यारे हो गए। और यहाँ पर उनका रोज़ा मुबारक है, उनको दफनाया गया है, और बहुत सारे जो मुसलमान हैं, अकीदतमंद हैं, वो यहाँ पर आते हैं, दुआ करते हैं, खैर खैरात करते हैं, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह इन वलियों के सदक़े, इन अपने प्यारों के सदक़े अल्लाह हमारी मुश्किलात को टाल दे, अल्लाह बीमारों को शफ़ा अता फ़रमा, अल्लाह बेरोज़गारों को नेक और हलाल रोज़गार अता फ़रमा, या अल्लाह जो बच्चे बच्चियाँ जवान हैं उनके अच्छे नसीब फ़रमा, या अल्लाह या पाक परवरदिगार जो किसी की कमी कोताही है अल्लाह उसको माफ़ फरमा।
اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولادیں عطا فرما، اور یا اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ماں باپ کے فرما بدار اور خدمت گار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ بے شک اولاد اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے ماں باپ کے لیے۔ تو یہ ساری جو دعائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بڑا راضی کیا ہوتا ہے، جو ان کے وسیلے سے ان سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اپنے محبوب کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ پیارے پیاری جگہیں ہوتی ہیں، جب بھی آپ پاکستان آئیں اپنے بچوں کو، اپنے عزیز اقاربہ کو ان جگہوں پہ لے کے جائیں تاکہ ان کو عقیدت اور محبت پیدا ہو، اپنے آباء و اجداد کی، اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی ان کو رسپیکٹ کرنا سیکھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو بھی لوگ متعین ہیں ان کو اسلام کے بارے میں اتنا نہیں پتہ، ہمارا اسلام کیا ہے، کیا فرماتا ہے۔ بس دیے جلا دو، بس چادریں چڑھا دو، بس پھول برسا دو۔ لیکن جو تعلیم اور تربیت یہ بزرگان دین کیا کرتے تھے اور جو ایمان تازہ کیا کرتے تھے، ایمان کی دولت ان کے پاس جانے سے، ان بزرگوں کے پاس جانے سے حاصل ہوتی تھی، اس کا آج کل بہت فقدان ہے، بہت کمی ہے، کہیں سے وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ آج کل یہی ٹائم ہے کہ اگر آپ کو کوئی اتھینٹک اچھی بک ان بزرگوں کے نام پہ مل جائے تو اس کو اچھے سے اسٹڈی کریں، پڑھیں، سمجھیں، اور سمجھ کے پھر آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورۃ فاتحہ میں فرماتا ہے کہ نیک لوگوں کے رستے پر چلو، اور جس پر نیک لوگ چلے اور نام یافتہ ہوئے، برے لوگوں کے رستے پر نہ چلو جو گمراہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا غضب و غصہ ان پر ہوا۔ تو ہمیں نیک لوگوں کے رستے پر چلنے کی تلقین ہے، حکم ہے۔ تو نیکوں کے ساتھ آپ جڑ جائیں گے تو خود بھی نیکیاں کرنا شروع کر دیں گے، اور بروں کے ساتھ جڑیں گے تو برائیاں خود بخود آپ کو میں داخل ہو جائیں گی۔ تو آج ہم حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہیں، آپ کی طرف سے بھی سب کا سلام پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہاں پر آنا نصیب فرمائے۔ یہ جگہیں جو قسمت کے میلے ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں نا، ہم ان کے قبروں پر جا کے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائے فاتحہ شریف پڑھتے ہیں۔ ان بزرگان دین کا بھی اسلام کی خاطر بہت بڑا ہاتھ ہے، بڑی قربانیاں ہیں۔ انہوں نے اپنا گھر بار نہیں بنایا، جائیدادیں نہیں بنائیں، عیش کی زندگی نہیں جی، صرف اسلام کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کے لیے اپنے آپ کو ساری زندگی اپنی تمام قوتیں لگا دیں، تب تک جا کے ہمارے اسلام ہمارے پاس پہنچا ہے۔ ہم تو مفت کے مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی، کوئی جد و جہد نہیں کرنی پڑی، کوئی قربانی نہیں دینی پڑی۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ جو رسم رواج ہیں درباروں پہ آنے پہ، اس پہ خوب توجہ دی جا رہی ہے، لیکن جو یہاں پہ آتے ہیں ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ ان کی سیرت طیبہ کیا ہے، آپ کو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بزرگوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی زندگی سے، ان کی سیرت سے اچھی چیزیں سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی بھی خیر فرمائے، اور ہمارے اہل خانہ کی، بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی، عزیز اقربا کی، تمام مسلمین کی، مومن مومنین کی خیر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یقین کریں جب آپ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں نا، آپ کا دل ایک وقت تو ضرور ہلتا ہے، اور وہ دل کا ہلنا ہی اصل میں ایمان کی علامت ہے۔ اگر آپ کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا نا، یقین کریں ایسی جگہوں پہ جا کے
آپ کو بہت سکون ملے گا، بہت اطمینان ملے گا، بہت آپ اچھا اور مضبوط فیل کریں گے، محسوس کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پر، ان کے صحابہ کرام کے رستے پر، تبع تابعین کے رستے پر، نیکوکاروں کے رستے پر، اللہ کے ولیوں کے رستوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے، کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں، ناتواں ہیں، اور ہم سے آزمائش نہیں پورا اترا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پر نور روزہ، یہ اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ گنبد، کوئی پنکھا نہیں چل رہا، پھر بھی اتنی ٹھنڈک، اتنا سکون، اور اللہ کے پیاروں کے جو جاننے والے ہیں ان کی بھی قبریں اندر ہی دربار میں بنا دی گئی ہیں، اور اوپر سے ان کو کور کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، جب مارے گئے، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، لیکن تم نہیں جانتے، لیکن تم نہیں جانتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نیک ولی، بزرگ، انبیاء کرام، رسول، صحابہ کرام اور اللہ کے پیارے سب زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے رزق خیر عطا فرماتا ہے۔ تو یہی میرا پیغام تھا کہ جو اصل ہے نا، وہ اصل لوگ بھول رہے ہیں، بس فیشنوں کی طرف اور جو رسم و رواجوں کی طرف زور دے رہے ہیں۔ ہماری جو قومی ترانہ ہے نا، تو وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ماضی شان حال، کہ ہمارا جو ماضی ہے اسلام کا ہسٹری ہے، اسلامک ہسٹری ایکسیلنٹ ہے، اور اگر ہم اس پر عمل پیرا کریں، یقین کریں، ہماری دنیا کی بہت ساری مشکلات دور ہو سکتی ہیں، اور ہم آخرت کی بھی بہت ساری بھلائیاں اور خیریں حاصل کر سکتے ہیں۔ عمل کرنے کی ضرورت ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں ہے، نہ نوری ہے نہ ناری۔ اچھے بھلے بندے ہیں، کوئی جوتے اٹھا کے، جو آپ خود ہی شیلف میں جوتے رکھتے ہیں، وہ جوتے اٹھا کے آپ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، پھر آپ ان کو پیسے دیتے ہیں۔ کوئی لنگر کے نام پہ لے رہا ہے، کوئی دوپٹوں کے نام پہ لے رہا ہے، کوئی دیوں کے نام پہ لے رہا ہے، کوئی دانوں کے نام پہ لے رہا ہے۔ لیکن یہ اگر تو یہ مزار کو پیسے جاتے ہوں، اور آنے والے جو حاضرین ہیں، ناظرین ہیں، ان کو پیسے جاتے ہوں، پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر پیسے ان کی جیبوں میں جاتے ہیں تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ یہ سامنے آپ کے سامنے جو بلڈنگ نظر آ رہی تھی بہت پرانی، وہ ملتان کا گھنٹہ گھر ہے۔ جن جن کو یہ گھنٹہ گھر کا پتہ ہے، جو یہاں پہ رہے ہیں، ان گلیوں محلوں کو جانتے ہیں، وہ کامنٹ میں ضرور لکھ دیں کہ یہ تو ہمارا پیارا شہر اور ہمارا پیارا علاقہ ہے۔ یہاں پر جی ہم بکر منڈی بازار سے گزر رہے ہیں، اور جگہ جگہ لوگ بکریاں پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے اور ان کی بولی بول رہے تھے، لیکن ہم نے